सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। हसन भाई, फीडबैक अक्सर ये आता है कि देखें आपकी बातें तो बड़ी ठीक है, चलें जी, मान लेते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन देखें दीन को समझने का प्रोसेस, दीन के ऊपर स्टडी का प्रोसेस ये पिछले 1445 और साल से चल रहा है। ठीक है, इसमें बड़े बड़े नाम आए, बड़ी बड़ी शख्सियात आई, उनके बहुत ज़बरदस्त जो हैं वो काम भी हैं, कुतब हैं, वॉल्यूम्स में हैं माशाल्लाह। तो आज क्यों, यानी कि गामदी साहब ऑनवर्ड्स, बल्कि मदरसा फ़राही के अंदर ये नुक्ता नज़र के जी नहीं, वो असल दीन जो है वो कहीं इन तहों के अंदर, जिसमें सियासी पोल्यूशंस थी, कल्चरल पोल्यूशंस थी, सेक्टेरियन बायसेस थे, इंडिविजुअल शख्सियात की अपने बायसेस थे, उनके नीचे से ये असल दीन जो है हम निकाल के आपके सामने ले आए हैं। वो दीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने प्रैक्टिस किया, वो असल में ये है। तो एक आम आदमी जिसके पास वो देखें वक्त नहीं है कि वो जाके इन सारे अंबार कुतुब के उसका मुताला करे और फिर देखे, तहकीक करे इल्मी के कौन सही है कौन गलत है। वाई शुड अ कॉमन मैन, एक ले मैन, आम आदमी जो है वो आपकी बात सुने तो वो किस नुक्ता नज़र को फिर ठीक माने? बिकॉज दूसरी साइड पे एक पूरा ट्रेडिशन खड़ा है इल्म का, एक आम आदमी बेचारा जो है वो कहाँ जाए? देखिए, आम आदमी को इस मुशक्क़त में पढ़ने की कोई जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी को जो दीन के मुतालबात उस तक पहुँचे हैं वो हमारे यहाँ भी हुई हैं, जो पूरी दुनिया के उलमा के यहाँ हैं, जो सवाद आज़म है, जिसको आप कहते हैं पूरा का पूरा जमहूर है, उम्मत का इजमा है। दीन के पॉजिटिव अहकामात में हम कहीं उनसे मुख्तलिफ नहीं खड़े हुए। आम आदमी जिस वक़्त आगे बढ़ के दीन का शऊरी मुताला करना शुरू करता है, अच्छा वो कौन से अहकामात हैं मसलन जो बिल्कुल आम आदमी की कॉमन ज़रूरत है? आम आदमी ने 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, पैदा हुआ मुसलमान घराने में, अल्लाह को मानना है, रसूल को मानना है, आखिरत पर ईमान रखना है, अल्लाह की किताबें मौजूद हैं उनको मानना है, बाकी दीन के जो अहकामात हैं, निकाह तलाक़ के मामले में, नमाज के शराइत के मामले में, वज़ू गुस्ल के मामले में, वो सब जगह पर मुत्तफ़क़ अलैह हैं, उनके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि हमने कहा जी हज मक्के में नहीं करना, या आपने नहीं सुना होगा हमारे नज़दीक नमाज़ें 6 हो गई हैं, या आपने नहीं सुना होगा हम रमज़ान के रोज़ों के कायल नहीं हैं। ये सब वो मामलात हैं जिसमें आम आदमी की अमली दिलचस्पी होती है, क्योंकि यही मज़हब के अमली तकाज़े हैं जो हर इंसान से मुतल्लक़ हैं। मेरा ख्याल है यही वो तकाज़े हैं जो हमें जन्नत में लेके जाने का बायस बनेंगे। यही चीज़ है, यही क्राइटेरिया है, इखलाक की बातें हैं। कोई इसमें इख्तलाफ नहीं करता कि झूठ बोलना चाहिए कि सच बोलना चाहिए, कम तोलना चाहिए, बदयांती नहीं करनी चाहिए, कोई इख्तलाफ नहीं है। आम आदमी अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो वो हमसे दूर रहे और इन मामलात में पूरी उम्मत के जो सवाद आज़म कहें, उम्मत की इजमाई रिवायत कहें, उम्मत का मुत्तफ़क़ अलैह इल्म कहें, मुतवारिस फ़हम कहें, जो कुछ उसको आप नाम दे लें, उम्मत की एक तहज़ीबी रिवायत कहें, 4 फ़िक़्ह कह लें, वो उसमें रहे, सुकून से रहे, नमाज़ें पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे और फिर इसके बाद दुनिया से रुखसत हो जाए। लेकिन आम आदमी जब इससे आगे बढ़ के दीन का शऊरी मुताला करता है, शऊरी मुताला क्या होता है? शऊरी मुताला ये होता है कि कुरान मजीद पर आप ईमान ले आए कि अल्लाह की किताब है, लेकिन अब उस किताब को खोलते हैं तो पढ़ते हैं तो समझते हैं तो उस पर गौर व फिक्र करते हैं तो कुछ ना कुछ इधर उधर से इख्तलाफात भी सामने आ जाते हैं, कुछ अपने सवालात भी पैदा हो जाते हैं। ये वो सतह है लोगों की जो दीन को शऊर की जगह पर जाकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और वो आम आदमी ये फ़ैसला करता है कि भाई अगर दीन अल्लाह की हिदायत है, असलन मेरी फितरत में वदियत की गई है, क़यामत तक की रेलेवेंस उसके अंदर कायम है एक मुसलमान की ज़िंदगी से, और जो बातें अल्लाह ताला बयान करते हैं वो इल्म और अकल के मुसल्लमात पे भी पूरी उतरनी चाहिए, उसको मेरे माशरे, मेरे खारिज और मेरे अंदरून दोनों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो अगर कहीं नहीं कर रहा तो अब आम आदमी आगे बढ़ के एक तज्ज़ियाती मुताले की बुनियाद रखता है, जिसको आप कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, कि भाई ये जो दीन की बात मुझ तक आई है, मैं ज़रा देखूं कि इस बारे में 2 लोगों की और क्या राय हैं, मैं ये जानूं कि जो राय मुझे बयान की गई है वाकई में दीन की राय है या नहीं। ये वो मकाम है जहाँ पर आके मजहबी उलमा का एक किरदार शुरू होता है। यहीं से हम भी अपनी फ़िक्र को लोगों के सामने पेश करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि जी आए हम आपको बताते हैं कि नमाज़ें 5 आज हमने दरियाफ़्त कर ली, ये अल्लाह पर ईमान लाना है और रसूलों पर ईमान लाना है और ये रसूल है और ये फ़रिश्ते हैं, ये हमने कभी नहीं कहा। ये दीन के वो अवामिर हैं, नवाही हैं जो मुसल्लमा हैं, जहाँ पर हम दाखिल होते हैं इस पूरे के पूरे दुनिया के स्टेज पे। वो ये है कि मज़हब का जब आप शऊरी मुताला करते हैं तो फिर कुरान है उसको समझा जाएगा,
سنت ہے اس کو سمجھا جائے گا. یہ سب سے بنیادی سوال کہ جس دین کو میں دین کہہ رہا ہوں وہ اخذ کہاں سے کیا جاتا ہے, وہ موجود کہاں ہے, وہ پایا کہاں جاتا ہے, اس کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں. یہ ہے علم کی روایت کا آغاز. آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ 1400 سال تک اس پر کام ہوتا رہا, آج آپ لوگوں کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ لوگ آ کے ایک نئی فکر پیش کر رہے ہیں؟ کیوں ہوتا رہا کام؟ اللہ کے رسول تو دین مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. چلے صحابہ آپ کے ساتھی تھے, انہوں نے آپ کی آراء لوگوں تک پہنچا دی. امام مالک کیوں پیدا ہوئے؟ امام شافعی کیوں پیدا ہوئے؟ امام حنیفہ کیوں پیدا ہوئے؟ سفیان ثوری کیوں پیدا ہوئے؟ ابن تیمیہ ابن قیم کیوں پیدا ہوئے؟ شاہ ولی اللہ کیوں پیدا ہوئے؟ یہ ہمارے بر صغیر کے اندر مفتی شفیع کیوں پیدا ہوئے؟ آج کے دور میں باقی علماء کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیوں کام کر رہے ہیں؟ کیوں تحقیق کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ تم لوگوں کو نیا دین بتاتے ہیں؟ نہیں, دین اپنی جگہ پہ موجود تھا. دین کو جب آپ سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں, دین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, سب سے پہلا مسئلہ تو عام آدمی اگر پوچھے گا نا, بھائی یہ جو آیت آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں مجھے نماز میں, اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ تو کوئی عالم اس کی ٹرانسلیشن کرے گا نا. وہ کرنے کے لیے عربی زبان سیکھے گا, سیکھنے کا عمل انسانی سطح پر ہوگا. تو یہ ساری کی ساری جو امت کی ایک علمی روایت ہے, یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی نیا دین نہیں پیدا کر لی. دین موجود ہے, وہ سورسز میں موجود ہے. اس کو سمجھنے کے ایک پروسیس کا, اس کو سمجھنے کے ایک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنے فہم کے مطابق, اپنے نقطہ نظر کے مطابق دین کی ایک انٹرپریٹیشن بیان کر رہا ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارے بعد ہی حق چھن جانا چاہیے. لوگ آگے بڑھیں اور خود ہماری انٹرپریٹیشن کو چیلنج کریں. یہ نہیں کریں گے تو علم کا سفر آگے نہیں بڑھے گا. علم کا سفر کیا ہوتا ہے؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مذہب آپ کے سامنے ہے, قرآن آپ کے سامنے ہے. آپ سب سے پہلے جو احکامات اس میں موجود ہیں ان کی حقیقت کو دریافت کرتے ہیں, ان کی علت کو دریافت کرتے ہیں. اس لیے کہ انسانی عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو حکم اس کو دیا جائے اس کی حقیقت کو پہچانے, اس کی وجہ کو پہچانے. جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں چیزوں کا, انسانی فطرت پر نظر ڈالتے ہیں. آپ کے حواس کے ظاہری اور باطنی حاصلات اور آپ کے عقلی استنباط کے جو نتائج ہیں ان کو سامنے رکھ کے ریلیونس دیکھتے ہیں دین کی. تو یہ ایک فطری عمل ہے. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں سے مراد, ہم تو ابتدائی طالب علم ہیں, یہ اس مکتب فکر کا آپ نے اشارہ کیا کہ جو کچھ امت کی علمی روایت موجود تھی اس کو اپنا سرمایہ, اس کو اپنا سرمایہ افتخار بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ جاویداں, وہ زندہ, اچھا آسان کر دیتے ہیں. سرمایہ افتخار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. اس لیے کہ علم آج کے دور میں پیدا نہیں ہو رہا. میں آج کے دور میں بیٹھ کے پہیہ ایجاد نہیں کر رہا. میرے سامنے ایک پورا کا پورا پس منظر ہے ٹیکنالوجی کا, لوگوں کی زندگیوں کا, حقائق کی دریافت کا. میں اس کی بنیاد پر کچھ نئی چیزوں کی بنا ڈال رہا ہوں. نئی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ وہ حقائق سامنے رکھ کے میں اپنے غور و فکر کا آغاز کر رہا ہوں. تو یہ جتنی پوری روایت ہے 1400 سال کی, اس کے کندھوں پر ہم کھڑے ہوتے ہیں. ہم اس کی نفی نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دین آج تک بالکل غلط سمجھا گیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بیکاز اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ یا غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ پیچھے جو سب 1445 سال سائڈ پہ رکھیں وہ سب غلط ہے, ہم ایک چیز بتا رہے ہیں. آپ کو ایسا نہیں ہے. دیکھیے ایسا اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو آج مثال کے طور پہ قرآن مجید کے ایک آیت کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اگر ہمارے پیچھے یہ پورا صدیوں کا علم نہ ہو. یعنی یہی علم ہے کہ جس نے قرآن, اس کے متعلقہ علوم, سب سے بڑھ کے اس کی زبان کو محفوظ کیا ہے, اس کے محاوروں کو محفوظ کیا ہے, وہ بات کیسے کرتا ہے, وہ تاریخی پس منظر کیا ہے, اس کو محفوظ کیا ہے. ہم تو اس کے سہارے پہ کھڑے ہو کے غور و فکر کا آغاز کرتے ہیں. ان دو چیزوں کو بالکل الگ الگ کر کے سمجھنا چاہیے. یہ ہے سیکولر استفادہ. سیکولر استفادہ اس معنی میں کہ میں علوم کے بارے میں داخل نہیں ہو سکتا کسی نئی تحقیق میں جب تک میرے پیچھے اس کی ہسٹری موجود نہ ہو. مثال کے طور پہ آج ہم حدیث پہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں, تو حدیث کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ جن لوگوں نے بیان کیا ہم ان کی تحقیق کریں, ان کے بارے میں جانیں. تو ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ علم ہی نہیں ہے جو ان کے بارے میں جاننے کا. وہ آج سے 1300 سال پہلے سمرقند اور بخارا کی گلیوں میں اگر کسی بندے نے کوئی روایت بیان کی ہے, میں کیسے جانوں گا اس کو؟ تو یہ ماضی کا علم ہے, ماضی کی روایت ہے جو مجھے وہ سہارا دیتی ہے کہ میں دین پہ غور و فکر کا آغاز کروں. لیکن کیا یہ روایت اتنی احسان مند ہونے کے باوجود مجھ سے یہ منوا سکتی ہے کہ محض روایت کے زور پہ, محض اس وجہ سے کہ اس نے مجھے سہارا دیا, اس نے علوم منتقل کی, اس میں بڑے اباقر علماء پیدا ہوئے, اس میں نابغہ روزگار شخصیات پیدا ہوئیں, ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئیں, اب میں کوئی بھی رائے قائم کروں گا تو وہ ان کے مطابق ہونی چاہیے, ان کی رائے سے اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. اچھا یہ اصول اگر میرے لیے ہے تو مجھ سے پہلے علماء کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اگر انہوں نے اختلاف کیا, اور ظاہری بات ہے کیا, ہمارے عام طور پر جو بات بیان کر دی جاتی ہے کہ امت کے اندر تو ایک ہی نقطہ نظر تھا, یہ
کہانی کہاں سے سنائی جاتی ہے؟ بھائی امت کے اندر پوری کی پوری امت میں 2 اختلافات موجود ہیں، اہل تشیع کی الگ روایت موجود ہے، اہل سنت کے اندر 4 مکاتب فکر موجود ہیں، ان کے علماء کے اصول مختلف ہیں دین کو سمجھنے کے، بڑے بنیادی مسائل پہ آپس میں بنیادی مسائل پہ اختلاف رکھتے ہیں. ان کے اختلاف کے اوپر صدیوں کی علمی روایت وجود میں آئی ہے. ان کو جب اقتدار ملا تو اس کو دنیا میں نافذ کیا گیا ہے. یہ سب کچھ رہا ہے دنیا میں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ایک ہی، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. اگر ایسا ہوتا تو یہ زیادہ چنبے کی بات ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر انسان ہوں گے، جہاں پر عقل شعور کے ساتھ کسی چیز کو جاننے کا عمل ہوگا، وہاں پر اختلاف بھی ہوگا، وہاں نقطہ نظر میں تفاوت بھی ہوگا. ہمارے بڑے ہی عہد کے بہت بڑے عالم تھے مفتی شفیع علیہ رحمہ، ان کی تفسیر بھی یہاں پڑھی معرف القرآن کے نام سے. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ اگر کہیں پہ انسان جمع ہیں اور کسی معاشرے میں رہتے ہیں لیکن ان میں کوئی اختلاف سامنے نہیں آتا تو اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی یہ کہ ان سب لوگوں نے اپنی عقل کو کسی پوٹلی میں ڈال کے دریا برد کر دیا، یا وہ سب کے سب منافق ہیں، وہ چھپا رہے ہیں اپنے اختلاف کو. اس لیے کہ جہاں آپ رہتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کا عمل ہوتا ہے، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. یہ اختلاف مفارقت یا ایک دوسرے سے دور ہونے کا نام نہیں ہے، یہ اختلاف راستے کو جاننے کا نام ہے، راستے کی نئے نئے زاویوں سے اس کو ایکسپلور کرنے کا نام ہے. تو امت کی جو علمی تاریخ ہے، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو بھی، جو آج کل دین سے متاثر ہو کے یا غامدی صاحب کی فکر سے متاثر ہو کے اپنے اندر ایک شدت آمیز جذبہ رکھتے ہیں ماضی کی علمی روایت کے خلاف. یہ بالکل غلط ہے. ہمارا افتخار ہے علماء، پوری کی پوری امت کی علمی روایت ہم نے اس کو سامنے رکھ کے دین پر غور و فکر کا آغاز کیا ہے، اور آغاز کے بعد پھر کچھ نتائج ہیں جن میں ان سے ہمارا اختلاف ہو گیا. بالکل ٹھیک. اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے. اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ سوء ظن قائم کرنے سے پہلے جب اس کی صحیح تعویل سامنے آ جاتی ہے تو ذرا اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. کیا واقعتاً وہ کسی ابہام کے ساتھ اپنی بات بیان کر رہی تھی؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ اس کے اندر نہ سمجھنے کے بہت سے پہلو تھے؟ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید جس وقت اپنی بات واضح کرتا ہے، اتنے قرائن و شواہد اس کے گرد و پیش میں اکٹھے کر دیتا ہے کہ آدمی پکار اٹھتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم لوگوں کی غلطی کو اللہ کی کتاب کی غلطی بتا دیں. یعنی یہ جو استدلال فرمایا انہوں نے، آپ دیکھیے وہ استدلال کیا ہے کہ چونکہ لوگوں کو ایک غلطی لگ گئی یا ایک بڑی غلطی لگ گئی یا اس غلطی پر ایک جم غفیر قائم ہو گیا، تو اب بجائے اس کے کہ ہم یہ مانیں کہ اتنے زیادہ لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے، یہ مان لیں کہ قرآن مجید نے بات ہی ایسے بیان کی تھی کہ جس میں غلطی لگنی تھی. اور ادھر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بے لسان عربی مبین ہے، اس میں ادنا درجے میں کوئی کجی نہیں ہے، وہ اپنی بات اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دیتا ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ غلطی لگنے کے وجوہ کیا ہوتے ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے، اور علم کی پوری دنیا میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جس وقت کسی علم یا فن میں بہت بڑے لوگ پیدا ہو جائیں تو وہ اگر کوئی غلطی کر دیں تو بعض اوقات اس غلطی پر تنقید کرنے میں 1000 سال انتظار کرنا پڑ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ارسطو نے جو محل استوار کیا تھا علم کا، دانش کا، اس کے اوپر کم و بیش 1000 سال تک نقد نہیں ہو سکا، بلکہ پوری مذہبی ٹریڈیشن جو اس کے بعد قائم ہوئی اور جس کے تحت ایک بڑی سلطنت وجود میں آ گئی اور دنیا کی سب سے بڑی مذہبی جمعیت اس سے وجود میں آئی، کیتھولک مسیحیت، سب کے سب اسی کے قائل ہوئے. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد سینٹ پال نے مسیحیت کی ایک تعبیر کی، وہ تعبیر آہستہ آہستہ رائج ہو گئی. اس تعبیر کی کوئی ادنا درجے میں آپ کو علامت نہ انجیل میں ملتی ہے نہ تورات میں ملتی ہے. ابھی پڑھ کے دیکھ لیجیے اس وقت جو انجیل موجود ہے، یعنی اس وقت جو 4 اناجیل جن کا انہوں نے خود انتخاب کیا ہوا ہے، چاروں کی چاروں پڑھ لیجئے، کسی ایک جگہ نہ آپ کو کفارے کا عقیدہ ملے گا، نہ آپ کو نسخ شریعت کا عقیدہ ملے گا، نہ آپ کو الوہیت مسیح کا عقیدہ ملے گا. بالکل خالی اس سے. اس کے باوجود وہ چیز رائج ہوئی، اس بڑے پیمانے پر رائج ہوئی کہ ہزاروں لوگ اس کے قائل ہوئے. بہت بڑے بڑے سینٹ، یعنی ان کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اس کے مبلغ بنے، اس پر انہوں نے کتابیں لکھیں. اس کے بعد 576 میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، قرآن مجید نے اٹھا کے پھینک دیا اس وقت. تو اس وقت کیوں نہیں کہا آپ نے یہ؟
کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کی بات غلط ہوگی۔ تو میرے نزدیک یہ اپنے آپ کو فریب دینا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسانوں کو غلطی لگ سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب کسی بھی صاحب علم نے، میں کوئی مدرسہ فرائی کی بات نہیں کر رہا، کسی چیز کو بیان کر دیا تو وہ کیسے بیان کرے گا؟ یعنی یہ بتائے گا نا کہ یہ بات الفاظ سے ایسے نکلتی ہے، جملے کی تعریف سے ایسے نکلتی ہے، یہ اصل میں سیاق و سباق یہ تھا اس کا، وہ بیان کرے گا ان سب باتوں کو۔ اگر وہ کلام اس کو قبول نہیں کرتا اور اس نے ایک گویا ریشنل سی چیز بنا کے پیش کر دی ہے تو پھر تو اس کے منہ پر دے ماری ہے۔ لیکن اگر کلام اٹھ کے اس کا استقبال کرتا ہے اور اس چیز کو قبول کرتا ہے اور لفظ لفظ سے قبول کرتا ہے تو اللہ کا شکر کریں، آپ ایک غلطی پر متنبع ہو گئے، بجائے اس کے کہ انسانوں کی طرف غلطی کی نسبت رکھیں، آپ اللہ کی کتاب ہی کو مشتبہ کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ کون سی خدمت ہے دین کی؟ اسی طرح جو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصل میں پرانے بزرگوں کے فہم پر اعتماد کرتے ہیں، لفظ فہم پر انہوں نے کبھی غور نہیں کیا۔ فہم کہلانے کا اس وقت مستحق ہے کہ جب وہ سامنے آ جائے تو متن اس کو قبول کر لے، ورنہ وہ فہم کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔ بھئی ساری دنیا نے غالب کے ایک شعر کی یا اقبال کے ایک شعر کی یا فردوسی کے ایک شعر کی تشریح کی، اور کسی نے آ کے آپ کو بتایا کہ اس تشریح میں یہ غلطی ہے، میرے نزدیک اس کی صحیح شرح یہ ہے، تو اب غالب کا شعر اپنے الفاظ میں اس کو قبول کرے گا تو وہ فہم بنے گا یا شرح بنے گی۔ اگر وہ قبول نہیں کر رہا تو وہ فہم نہیں ہے، وہ پھر آپ دھونس سے منوانا چاہتے ہیں، تو دھونس کی بنیاد پر تو ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب بالکل محفوظ صورت میں پہنچی ہے، ہم پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ اللہ کی یہ کتاب قیامت تک ہماری ہدایت کا ماخذ ہے۔ اس کے الفاظ اس کو قبول کریں گے تو مانیں گے، نہیں قبول کریں گے تو ہم اللہ کی کتاب کے پابند ہیں، کسی جم غفیر کے پابند نہیں ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو یہ استدلال قائم کرتے ہیں، یہ بتائیں مجھے ذرا کہ اس وقت دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے باوجود 2.5 ارب سے زیادہ کیتھولک مسیحیت ہے، حق پر ہیں، صحیح جگہ پر ہیں، ٹھیک دین سمجھے ہوئے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو مت پیش کریں، کوئی حیثیت نہیں ہے اس بات کی۔ یہ در حقیقت وہی بات ہے جس کو قرآن نے یہ کہا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، یعنی ہم 2.5 ارب مسیحیوں کی طرف دین کی غلط تعبیر کی نسبت کر دیتے ہیں، اپنے لوگوں کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور چند فروعی مسائل میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں پر پورا کا پورا دین الٹ گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں اتنی بڑی تعداد میں، اور کیا آپ کے خیال میں وہاں ذہین لوگ نہیں پیدا ہو رہے، بڑے بڑے علماء نہیں پیدا ہو رہے؟ اس وقت بھی ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا موجودہ جو پوپ صاحب ہیں اور جو ان کی کارڈینلز کی جماعت ہے، ذرا ان کی تعلیم کا مطالعہ فرمائیے، دیکھیے کہ وہ کیا کیا چیزیں پڑھے ہوئے ہیں، کن کن علوم و فنون کے ماہرین ہیں، لیکن بہرحال اسی مسیحیت کو مان رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی روایت اور ٹریڈیشن کے اندر کھڑے ہو کر بعض اوقات ایک غلطی ٹریول کرتی چلی جاتی ہے، اور دنیا کی پوری تاریخ بتاتی ہے کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ سائنس میں دیکھیں کہ کیا صورت پیدا ہوئی، یعنی عدالتیں لگ گئیں، لوگوں کو اپنی کتابیں واپس لینی پڑیں۔ کیا چیز تھی وہ؟ جو پادری حضرات بیٹھے ہوئے تھے گلیلیو کا مقدمہ سننے کے لیے، وہ کوئی سائنس کے ماہرین تھے، وہ ایک روایت کی پاسداری کر رہے تھے اس وقت بیٹھے ہوئے، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ بات اسی کی ٹھیک تھی۔ تو میرے نزدیک یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اگر یہ دلیل ہے تو پھر یہ کیتھولک مسیحیت کے حق میں بھی استعمال ہونی چاہیے، یہ ہندوؤں کے جلیل القدر لوگوں کے حق میں استعمال ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ہندو فلسفے کے اوپر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ حیرت زا علم ہے ان کا، یعنی اگر قرآن مجید ہمارے پاس موجود نہ ہو تو تردید نہیں کر سکتے آپ اس کی۔ میں نے بارہا اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اگر اللہ کی کتاب قرآن مجید نہ ہوتی تو جو طلسم ابن عربی نے بنا دیا تھا وحدۃ الوجود اور تنازلات ستہ کا، میں تو کم سے کم اس سے نہیں نکل سکتا تھا۔ تو بڑے لوگ جو دنیا بناتے ہیں وہ کوئی معمولی دنیا نہیں ہوتی، اس کا ایک سحر ہوتا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اس کی اوریجنل صورت میں موجود ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب موجود ہے، جو کتابیں جس صورت میں بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ کیتھولک مسیحیت کے پاس یا پروٹیسٹنٹس کے پاس، پروٹیسٹنٹس کو دیکھیے کتنا بڑا انہوں نے انقلاب برپا کیا، کتنی چیزوں کو چیلنج کیا، ایک نئی دنیا تخلیق کی،
لیکن وہ بنیادی عقائد کی جو خرابی ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکے، ویسی کی ویسی موجود ہے اسی طرح۔ ان چیزوں کو کبھی اہمیت نہیں دینی چاہیے، یہ در حقیقت اسی چیز سے پھوٹا ہوا جذبہ ہے کہ ہم غلط نہیں ہو سکتے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کی لے کہاں تک بڑھ گئی کہ خدا کی کتاب غلط ہو سکتی ہے، اسی میں ابہام تھا۔ خدا کی کتاب میں الحمدللہ کسی جگہ کوئی ابہام نہیں۔ میں نے تو قرآن مجید پورے کی تفسیر کی ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کسی ایک مقام پر اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ قرآن سے خارج کی کسی چیز کی مدد لی جائے۔ وہ اتنا واضح ہے، اتنا صاف ہے، اپنی بات اس طرح بیان کرتا ہے۔ میراث کے معاملے میں کیا ہوا تھا، میں نے اس کی داستان کئی مرتبہ بیان کی ہے، میرے ساتھ خود کیا حادثہ ہوا تھا اور کیسے وہ بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہو گئی۔ اب تو آپ اس کو دیکھ لیجئے، آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بات بیان کر دی۔